बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान और वेलकम टू रोज़ एक्सेल टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं कि जब उन कौमों का लीडर अच्छा होता है, जब उन कौमों को ऐसी क़यादत मिलती है कि वो कौमें अच्छे अंदाज से अपने आप को लेके चल रही होती हैं। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि कौमों के दौर में उरूज ज़वाल तो आते रहते हैं, ये तो फितरी तकाज़ा है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं कि फितरी तकाज़ों के अलावा कुछ ऐसे असबाब होते हैं, कुछ ऐसे अवामिल होते हैं कि जो कौमों की तरक्की में और कौमों की तनज़ली में कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये चीज़ हमारे सामने आती है कि जिस कौम में तालीम शऊर ज़्यादा होगा वो कौम हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे कहलाएगी। अगर आप देखते हैं जापान की मसाले लेते हैं तो हमारे एक दोस्त वहाँ पे गए हैं और जब वो एयरपोर्ट वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपना वहाँ पे तारीफ़ कराया कि मैं मुअल्लिम हूँ, मैं उस्ताद हूँ। तो गोया कि उसके मुताबिक कि मुझे ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि मैं शायद जापान का वज़ीर आज़म हूँ। अशफाक़ अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक दफ़ा इटली की एक अदालत में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना जैसे ये तारीफ़ कराया कि मैं उस्ताद हूँ, तो वो तमाम के तमाम लोग उनके ऑनर में खड़े हो गए, उनके जो जस्टिस साहब थे वो भी खड़े होगी। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं और हम यहाँ पे खड़े होते हैं कि जो कौमें अपने मौसनों की इज़्ज़त करती हैं, जो कौमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनका कहना मानती हैं, तो वो फिर इस पूरी दुनिया को लीड करती हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आए वो मुसलमान हैं या नन मुस्लिम होते हैं। जापान वाले मुझे नहीं पता कि हज़रत अली को कैसे जानते हैं, लेकिन हम हज़रत अली तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत अली हमारी जान है। लेकिन जापानियों के ये है कि हज़रत अली के बारे में उनकी जो फ़िलासफ़ी है, जो उनका जो इल्म है, उसके बारे में उनके मुताबिक कि हज़रत अली उनके मेंटोर हैं। और जो उनका, क्योंकि इस्लाम में भी यह है, हदीस मुबारक में ये आया है कि अली बाबुल इल्म हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म का शहर हैं, तो उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और जो चीज़ मेन जो उन्होंने उनसे सीखी है वो ये है कि इल्म की मिरास किसी एक इंसान के लिए, किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं है, बल्कि इल्म जो भी हासिल करेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा, रब करीम उसको उरूज अता फरमाएगा। यही बात है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो इल्म के मैदान में अपने आप का लोहा मनवाती हैं, वो इल्म के मैदान में किसी से पीछे नहीं रहती। लेकिन हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के जो निज़ाम तालीम है, यहाँ के निज़ाम तालीम ने ही हमारे मुल्क की अभी बागदौड़ में आगे ना जाने की ज़िम्मेदारी उठा रखी है। देखते हैं कि जो हम डे बाई डे हम क्राइसिस का शिकार रहते हैं, डे बाई डे हम ये देखते हैं कि मुश्किलात हमारे आड़े आ जाती हैं। क्या हमारे पास तालीम की कमी है? क्या हमारे पास वो लीडर्स नहीं हैं? क्या हमारे पास अच्छे असातिज़ा नहीं हैं? वजह है तो आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, हर साल जो हमारा महकमा तालीम है, इससे सैकड़ों हमारे तलबा तालिबात फ़ारिग तहसील होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज दिन तक 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, हमने कोई ऐसी बेहतरीन किसी की इन्वेंशंस नहीं की। कोरोना आया, देखिए पूरी दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन तैयार की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। अगरचे वो वैक्सीन क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनको ये, मैं ये समझता हूँ उनके लिए एक सेट बैक ही है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। क्या हमारा निज़ाम तालीम ख़राब है? लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निज़ाम तालीम अगर ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मुल्क की जो हालात हैं ये बदल नहीं रहे। क्यों? कि जो हमारी जो क़यादत आगे जाती है वो आला तबके की नहीं होती, वो तालीम याफ्ता नहीं होती जो हमें लीड करते हैं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई की सिचुएशन आपके सामने है। इसके बाद जो हुकूमती सतह के ऊपर जो गाल गुलम जो हो रही होती है, जो एक दूसरे को तानाज़नी करते हैं, वो सिचुएशन आपके सामने है। तो ये तमाम के तमाम जितने फैक्टर्स मिलते हैं, इसका सिर्फ एक ही इदराकी है कि हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम अगर बेहतर हो जाए तो हम सब चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा शऊर आ जाएगा तो आप डोमेन में रह के काम कर सकते हैं। तो जनाब आज का जो प्रोग्राम है हमारी मुल्क की सूरत हाल और निज़ाम तालीम और इसके साथ साथ जो हमारी हुकूमती जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर है, और आइंदा आने वाला जो इंतखाब है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। जो पैनलिस्ट जो आज की इस शो की रौनक बने हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। जनाब हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अनोश साहब हैं, CEO ADC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इनके साथ जनाब तारिक राजपुर जलाल साहब हमारे साथ हैं, और तारिक राजपूत जलाल साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडवोकेट हैं, और ये अदालती जो पेज खम होते हैं उससे बेहतरीन तरीके से आशना है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और उनके साथ मोहम्मद ज़ीशान भट्ट साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कालम निगार हैं,
اور بہت اچھے موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. شروعات کریں گے میجر صاحب سے. میجر صاحب بتائیے کہ پاکستان کا نظام تعلیم ہی کیا ہمارے اس ملک کی ترقی کی آڑ میں آیا ہوا ہے، یا جو ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں وہ جان بوجھ کے ہمارے ملک کو آگے دھکیلنے کی کوشش کر ہی نہیں رہے، اپنا کردار ادا کر ہی نہیں رہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز صاحب تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر سے شو میں بلانے کے لیے. بہت شکریہ. اچھا، تعلیمی نظام بیسیکلی دیکھیں شروع ہوتا ہے گھر سے. آپ کا جو چھوٹا بچہ جو گلی محلے میں کھیل رہا ہے، یہ سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے اس کے پیرنٹس کی کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھائے اور اس کو لے کر جائے اسکولوں کے اندر ڈالے. میں اگر آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ اس ٹائم پہ میں نے شاید ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا 20 ملین بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر پھیر ہے. ٹل دا ٹائم آپ کے بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے، ٹل دا ٹائم آپ کے بچوں کو اویئرنیس نہیں آئے گی، ٹل دا ٹائم آپ کے بچوں کو لرننگ نہیں آئے گی، تو آپ کا تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اور اس میں گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی. ماں باپ 15 بچے 20 بچے اگر آپ چلے جائیں قصبوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں بے شک آپ کو اسلام میں ہے کہ آپ جو ہے یہ امت مسلمہ کو بڑھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو بڑھا کے آپ ایک کو ٹیررسٹ بنا دیں، دوسرے کو جو ہے آپ جو ہے کسی اور غلط کام پہ لگا دیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنے ہی بچے رکھنے جتنا آپ ان کو پال سکتے ہیں، آپ ان کو شعور دے سکتے ہیں. تو جب تعلیم آپ کے بچوں میں نہیں آئے، یہ سمپل سی بات ہے کہ جب تک وہ آپ ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ نہیں کریں گے، یہ نیچرل بات ہے کہ وہ بچے آپ کے نہ اسکولوں میں جائیں گے، نہ وہ کچھ سیکھیں گے، نہ وہ تمیز سیکھیں گے، نہ کچھ اور ہوگا. اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری آ گئی ماں باپ کی. ماں باپ کے بعد ذمہ داری ہے اس پر گورنمنٹ کی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم وزیرستان میں تھے تو اس ٹائم پہ یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا. ہم نے جب آرمی نے وہاں پر جا کے ایجوکیشن سسٹم کو دوبارہ سے بحال کرنا شروع کیا تو آپ بلیو کریں کہ اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. جو پیرنٹ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا تھا، آپ بلیو کریں کہ بائی آرڈر آپ کو یہ اجازت تھی کہ آپ اس کے پیرنٹس کو اٹھا کے لے کر آئیں کہ آپ نے کیوں نہیں بھیجا اپنے بچے کو اسکول. جب تک، اور یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کا بچہ شعور سیکھنا شروع کرتا ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے جب بچہ آپ کے اندر کوئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے. اور جب آپ اس کا کچا دماغ پکڑ کے آپ اس کو نئی نئی چیزیں سکھانا شروع کر دیں گے، چاہے وہ پازیٹیو سکھائیں یا نیگیٹو سکھائیں، وہ اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر اس کا برین واش کرنا، پھر اس کو جو ہے وہ آگے لمبی ریس میں لے کے جانا وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات آ گئی نا گورنمنٹ کی، ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس، آپ کے پاس ایسے اسکولز ہونے چاہیے اور اسکولس کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر پرائیویٹ اسکولوں میں یہ بیکن روٹ سٹی میں پڑھایا تو آپ کا بچہ ایک اچھا ہوگا، گورنمنٹ کا اسکولوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ چیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کرے، اس چیز کے اوپر کوئی رولز ریگولیشنز بنائے، وہ اس چیز کے اوپر پراپر فوکس کرے کہ یار یہ بچے جو گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں، جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے فیس، ایٹ لیسٹ یہ بھی تو وہی بچے ہیں نا جو کہ باقی امیر ماں باپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، یہ ان سے کم نہیں ہے. بہت اچھے اچھے بچے صرف اس آگے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. وہ بہت بریلینٹ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں. میں اتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ورنہ شاید ہم بہت اچھے لوگوں میں سے بہت میں سے اچھے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیرنٹس کے بعد آپ کی گورنمنٹ، یہ دو چیزیں جب مل کے کام کریں گی تو آپ کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا. تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو آپ کا ملک آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو ہمارا جو ملک ہے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. جناب طارق راجپوت جرال صاحب کی طرف بیٹھیں گے. جاننا چاہیں گے کہ 75 ایئرس ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، جو ہم سے بعد میں کنٹریز جو انڈیپینڈنس ہوئی تو وہ آج ہم سے بہت دور ہیں، لیکن ہم انہیں کے بالکل ساتھ ہمیں سرحدیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بیسک لاجک کیا ہے؟ بہت شکریہ جی بشیر صاحب، پروفیسر ایجاد بشیر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا اور وائس آف پاکستان کی پوری ٹیم کا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو موجودہ ملکی جو حالات کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر جو ہم اگر نیشن بلڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس میں آپ تعلیم کے حوالے سے آپ بات کریں، تو میں آپ کی بات کا جواب، یونیسیف نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے 189 کنٹریز کی لسٹ جاری کی ہے، جس میں نظام تعلیم کے حوالے سے اور سہولیات کے حوالے سے ذکر کیا گیا. اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ 179 نمبر پہ کھڑا ہے، جہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر اسلام کے حوالے سے بات کی جائے، دین کے حوالے سے بات کی جائے کہ آپ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح بات کی گئی ایجوکیشن کے حوالے سے نظام تعلیم، اب نظام تعلیم آیا 75 ایئر سے وہ روٹ لرننگ جسے ہم رٹا سسٹم کہتے ہیں، یا آج جو ایس ایل او سسٹم اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. دیکھیں آج ہم نے جو اپنے جو پروڈکٹ ہم تیار کرتے ہیں، جو ایک باحثیت اگر بات کی جائے ایک جو ہمارا بچہ ہے، جب اس کو ہم تیار کرتے ہیں، جو اس کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ بچہ تیار ہوگا، جب یہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب یہ اپنی تعلیم اسٹڈی کمپلیٹ کرے گا، اور جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے وہاں پر جب یہ جائے گی، یہ پروڈکٹ جب جائے گی، تو وہاں پر وہ کس طرح چیلنجز جو میٹ کرے گا. آپ نے پہلے تو اس کا احاطہ کرنا ہے. ہم بات تو کر دیتے ہیں فار ایگزامپل اس حوالے سے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ نظام تعلیم کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں. اس میں باحیثیت ٹیچر اور باحیثیت اسٹوڈنٹ اور پھر ساتھ ساتھ باحیثیت قوم, باحیثیت ریاست, تمام عوامل نے مل کر آج جب ہم بات کرتے ہیں. حال ہی میں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ 2006 کے اندر منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ آئندہ کے بعد پاکستان کا نظام تعلیم جو ہوگا وہ ایس ایل او بیس کے اوپر ہوگا. ایس ایل او بیس, میں نے 3 چیزوں کی بات کی, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, اس کے نالج کے حوالے سے, اینڈ دین ان لاسٹ میں جو ہے اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2006 سے لے کر 2022 تک, یہ کوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کرنے والا آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2006 سے لے کر 2022 تک اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. شفقت محمود کے دور کے اوپر یہ سسٹم شروع ہوا اسلام آباد کے اندر. فیڈرل بورڈ نے اس سسٹم کو انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا, اور آج فیڈرل بورڈ کی جو جورسڈکشن میں جتنے سکولز آتے ہیں وہاں پر اس حوالے سے ایس ایل او کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کو وہی جو بیگ دینے ہیں, بھاری کم بیگ بچوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, بچے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک آسان سا فارمولہ میں بتاتا ہوں, جتنے میرے پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سمیت, ایک آسان سا فارمولہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد وہ بچے کہاں کس لیول پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں پرفارم کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس تمام اسٹرکچر کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوتاہی ہے, وہ خامی ہے, وہ کمی ہے. دیکھیں نا, جتنی بھی اچیومنٹس ہوئی ہیں آج دیکھ لینا, میں نے اس دن بھی بات کی کہ پورے امریکہ کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے اندر آپ کو کوئی بھی پاکستانی میتھ کا جو ہے وہ ٹیچر نہیں ملے گا. یہ جو بات ہے فیکٹ حقیقت ہے. آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی, آپ اختلافات ضرور رکھیں, لیکن جو اچھی چیز ہے اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں نا. اگر آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں نا آج ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب فار ایگزامپل اگر بات کی جائے ہائی لیول کے اوپر جو ہے نا, دیکھیں آپ نے اپنے دشمن کو بھی جو چیزیں دیکھنی ہے نا, ہم نے ایک تو ٹریڈ بند کر دی, تجارت بند کر دی, اچھی چیزوں کو ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ چاند تک پہنچ گئے جی, وہ فیل ہو گئے ہیں. چیزوں کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جو نئی جنریشن ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں آپ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بٹھائیں کہ جب یہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا. آج ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. آج ہمارے بچوں کے پاس تعلیم تو ہے, لیکن آپ دیکھ لیں تربیت کے حوالے سے بات کی, تربیت کے حوالے سے بات کی, تربیت کا فقدان ہے, تربیت کا فقدان ہے سر, تربیت کا فقدان ہے. پرسوں جو ہے وہ ٹیچر ڈے منایا گیا جی, استاذہ کا دن منایا گیا. اب یہی دن رہ گیا, ایک دن ہم منائیں گے ٹیچر ڈے. ایک وہ دیکھیں جن لوگوں نے ایک لمحے میں ماننا چاہیے جی, جس نے آپ کو سکھایا, جس نے ایک ورڈ بھی آپ کو سکھایا, وہ 24 گھنٹے دے رہے ہیں, آپ کا استاد ہے اور آپ نے اس کی عزت کرنی ہے, رسپیکٹ کرنی ہے. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا, آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رٹا سسٹم کے اوپر ہی اپنی تمام جنریشن کو ہم نے لگا دینا ہے, یا ہم نے ایس ایل او کے اوپر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ اپ کرنا ہے. شاندار اسٹارٹ ہمارے پاس ہے جناب طارق راجپوت جھرال صاحب کا. بڑھیں گے ہمارے ساتھ ہیں محمد ذیشان بٹ صاحب. آپ کا ظاہر سی بات ہے ایکسپیرینس بھی ہے, اس کے مختلف قسم کے انسٹیٹیوشن میں آپ نے سروسز دی ہیں, اور آج رائٹ ناؤ آپ ایک انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بھی کر رہے ہیں. کیا ملک پاکستان کا نظام تعلیم ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروگرس کی طرف لے کے جائے؟ جب ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں جب اپنے نظام تعلیم کی کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم بہت دور سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر وجہ کیا ہم اپنے اس نظام تعلیم میں امپرومنٹ کیوں نہیں کرتے, انہانسمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. میں چونکہ جیسے آپ نے تعارف کرایا, میرا تو شعبہ ہی ہے. آپ سب جو ہیں کم سے کم 10 سال پہلے پڑھ چکے ہوں گے, ایجوکیشن سیکٹر سے نکل گئے. میرا تو روز کا معاملہ ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ارباب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, وہ اس معاملے کے ساتھ سنسیئر نہیں. پرسوں بھی میں نے ٹیچر ڈے پہ معذرت کے ساتھ, جن کے جو ارباب اختیار ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اختیار رکھیں؟ ہاں, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کو اختیار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جو تعلیم دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیاستدان چاہتے ہی نہیں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں, اور غریب کا بچہ کونسلر بن کے آگے آ جائے, صوبائی اسمبلی تک ہی بیچارہ پہنچ جائے, کچھ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا. حقیقت میں جا کے اسکولوں میں دیکھے گا ہو کیا رہا. گورنمنٹ سیکٹر کا حال یہ ہے کہ یقین مانے 3 مہینے پورے اسکول بند ہیں. چھٹیاں, ابھی سردی نہیں آئی, آپ دیکھیے گا دسمبر کی ٹھنڈی ہوا چلنے سے پہلے سرکاری ادارے بند, محکمہ تعطیلات بن جاتا ہے, محکمہ تعلیمات. 25 تاریخ کو 25 دسمبر سے پہلے چھٹیاں, اور جب سردی آئے گی کسی نے نہیں سوچنا, اس کے بعد پھر 10 دن کی چھٹیاں اور بڑھا دیں. ہم نے اس کو بڑھا دینا ہے, اور جو پرسنٹ چھٹیاں اور حقیقت ہے. اب اساتذہ کا پھر معیار کیا ہوگا؟ پھر اس کو جب کنسرن ہے, ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہیں پڑھایا نہیں؟ وہ کہتا ہے میرا ٹیچر کہتا ہے گورنمنٹ اسکول کا کہ تسی پڑھو نہ پڑھو سانو تے تنخواہ مل جانی. جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا نا, کسی جگہ پر آپ چیک ہی نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک ادارے کے انچارج ہوں,
اگر میں اپنے لوگوں کو چیک ہی نہیں کروں گا تو انہوں نے کیا پرفارمنس دینی ہے؟ وہ میری پرفارمنس کے اوپر کیا بیٹھے جائے گا؟ تو نظام کا مسئلہ نہیں ہے، اخلاص کا مسئلہ، مخلص ہونے کا مسئلہ. اگر ہم چاہتے ہیں اسی طرح تبدیلی گورنمنٹ لا اسکول سکتے کی ہیں. جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی گورنمنٹ اسکول سے وہاں پہ فارغ التحصیل ہو کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، اور مجھے اسکول سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. وہ جن ٹیچرز نے ہمیں اس وقت پڑھایا تھا میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں، لیکن دکھ مجھے اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیوٹیز سمجھ کے ہم نہیں نبھا رہے. جو ہمارے آج کل کی جو یہاں پہ ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں، وہ ان کا فیلئر کیوں ہے؟ وہ اس لیے فیلئر ہے کیونکہ کوئی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں. جو 4-5 بچے آتے ہیں ان کی خواہش یہ بھی نہ آئیں تاکہ ہمیں چھٹیاں ملیں. بھائی صاحب، اگر تعلیم ہی یہاں پہ اتنا بڑا بگیسٹ ایشو بنا ہوا ہے ہمارے پروگرس میں آگے بڑھنے کے لیے، تو اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اجاز بھائی، آپ نے سٹارٹنگ پہ بات کی تھی جاپان کی. جاپان کے اندر نا جب بھی اسکول میں آپ جاتے ہیں نا، جب بھی ان کا یہ رول ہے کہ وہ 5 سے 6-7 سال تک کے بچوں کو نا ABC نہیں سکھاتے. وہ ان کو سکھاتے ہیں بیسک مینرز، ایٹیکیٹس، ایتھکس اور لوگوں کی مدد کرنا. ABCD یہ سیکھ لیتا بچہ، پوری زندگی اس نے یہ سیکھنا ہے. لیکن وہ ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول میں نا، مطلب میں اگر اپنی بات بہت پیاری بات کریں میجر صاحب، اپنی بیٹی کو میں کوشش کرتا ہوں 3 سال کی ہے کہ میں اس کو ABC سکھاؤں، لیکن مینرز، ایٹیکیٹس، اس کو لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ ہم نہیں سکھاتے. اور چونکہ ہم نہیں سکھاتے تو وہ کرتا بھی نہیں ہے. یہ شروع سے یہ چیز چل رہی ہے. جس دن آپ کے معاشرے کے اندر یہ چیز آ گئی نا، ہر گھر کے اندر ہوا کہ یار پڑھائی آپ کر لو گے، لیکن اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو اس کے پیچھے شعور نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہو، کئی لوگوں سے پوچھا میں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر تاکہ اچھی نوکری مل جائے. جب آپ کے مائنڈ میں صرف یہ چیز چل رہی ہے نا کہ میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ نوکری آپ بغیر تعلیم کے بھی حاصل کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر تو جنرلی آپ بغیر تعلیم کے ہی نوکری حاصل کرتے ہیں. نوکری جو تعلیم کی ہے وہ تو بیچارے کرتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ یہ سوچیں نا کہ میں صرف اس لیے ایجوکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بیسک مینرز آ جائیں، مجھے ایٹیکیٹس آ جائیں، مجھے تھوڑا شعور آ جائے، مجھے لوگوں سے بات چیت کرنی آ جائے، تو آپ کو تعلیم فائدہ دے گی. اور جو آپ کا کویسچن یہ تھا نا کہ اگر یہ حساب رہے گا تو ملک کیسے چلے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں، اس ملک میں ہر بندے کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے چینج ہونا ہے یا گورنمنٹ نے چینج، ہر بندے کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اسکولز میں چلے جائیں، جیسے کہ ابھی ذیشان صاحب نے بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو تنخواہ مل جانی ہے. یہ نیچرل بات ہے. گورنمنٹ میں تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. ایون دین کہ پرائیویٹ میں بھی تھوڑا بہت جو اسٹرکٹنیس ہے اس کی وجہ سے ٹیچرس کو تھوڑا بہت ڈرتے ہیں، ادروائز تو پرائیویٹ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی یہ فرق کیوں پڑنا چاہیے؟ یہ ماں باپ کو فرق پڑنا چاہیے. پھر اچھا، میں پھر ایک چیز دیکھی ہے، یہ ہم نے بھی کی ہے کہ آپ نے 8 سے لے کے 2 بجے تک 6 گھنٹے اسکول پڑھا، پھر 3 سے لے کے شام 5 بجے تک آپ نے ٹیوشن پڑھی. آپ مجھے بتائیں کہ اسکول اتنا نالائق ہے کہ وہ آپ کو 8 گھنٹے نہیں پڑھا سکا جو آپ کو دوبارہ شام کو ٹیوشن کے لیے 2 گھنٹے آپ مزید آپ مطلب، تو پھر آپ نے اسکول میں کیا کی ہے؟ مطلب یو نیڈ این ادر کہ آپ کو ایک پراپر اٹینشن ملی جائے. مطلب ایسا نہیں ہوتا نا کہ اگر اف یو ہیو 30 پیپل ان اے کلاس تو آپ نے ہر بچے کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے. وائی یو نیڈ این ادر 2 hours فار دا سنگل پرسن؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹیچرس کو ہر بچے کو اتنا سکھا دینا چاہیے، اتنا بتا دینا چاہیے کہ تاکہ اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی اب کیا ٹیچرس نے اپنی جو اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آتی، شام کو میرے پاس کوچنگ کلاس میں آ جانا، میں وہاں مین کے ٹیچر وہاں جا کے یہ خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں. تو جب آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ آپ فیئر نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود فیئر نہیں ہے، یو آر اونلی انٹرسٹڈ کہ یار میرا پیسہ بنتا رہے، میں کوچنگ کلاس سے چلا رہا ہوں، میں وہاں پر بہتر پڑھا دوں گا کیونکہ میری جیب میں پیسہ آتا رہے. جب آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ کی ایجوکیشن کا یہی لیول رہے گا، آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ، آپ کسی چیز میں اجاز بھائی آپ کسی چیز میں اٹھا کے دیکھ لیں، ٹریولنگ میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے مینرز میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سیکورٹی میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو ہے کہ ایئرپورٹ کسی چیز کو آپ پاکستان کو کسی بھی کنٹری سے کمپیئر کر لیں، پاکستان اتنا نیچے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی بھی چیز پکڑ لیں آپ، تو آپ کو یہ بیسک، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز دوسری کنٹری سے بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیوں یوٹیلائز کریں. ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، اور ہم جو سیٹ بیک جو میرے سامنے آتا ہے اسی تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں وہ اتنے گڈ انف نہیں ہیں، اویئر نہیں ہوتے ہماری پرابلم کے ساتھ، لہٰذا وہ جو ان کی جو سوچیں آتی ہیں اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. طارق جلال صاحب،
جاننا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، سبھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے، اس میں انہانسمنٹ کی ضرورت ہے، امپرومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کوئی امپرومنٹ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آخر کوئی خلائی مخلوق آئے گی، آخر کیا ایسا آدمی آئے گا، کوئی کیا ایسا سسٹم آئے گا جو اس کو چینج کرے گا جس سے ہمارے پاکستان ترقی کرے گا؟ اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی نا، دیکھیں وہ گزارش یہ ہے کہ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے، نہ فقیر بننا مشکل ہے. اور جہاں پر تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا اور وہاں پر نوکر پیدا ہوتے ہیں اس معاشرے میں پھر لیڈر پیدا نہیں ہوتے. 75 ایئر بیک جب لارڈ میکالے نے آپ کو جو نظام تعلیم دے کے گیا تھا کہ ہمارے پاکستان گورنمنٹ کو ایگریمنٹ تو نہیں کیا کہ ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا. دیکھیں نا 1865 کے اندر جس آپ نے بات کی، جارن میکلے نے جو تھا، وہ لارڈ جارن میکلے جس نے یہاں پر یہ جو ہے قانون کے حوالے سے ہم نے صرف وہاں پر چینجنگ کی کہ اس نے تعزیرات ہند کے حوالے سے جو دیا، اور ہم نے صرف چینجنگ کی اس کو تعزیرات پاکستان میں کنورٹ کر دیا. سنگل بھی ہم نے اس کے اندر تبدیلی اور چینجنگ نہیں کیا. حالات تو ہمارے یہ ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی نا، جس طرح باقی پینلسٹ بات کر رہے تھے، گزارش یہ ہے کہ بات تو مسائل کے حوالے سے آپ جیسے جو زرخیز مائنڈ لوگ ہیں، روز ٹی وی چینلز کے حوالے سے اگر میں بات کروں، مسائل کی نشاندہی تو ہوتی ہے، لیکن اب ہم نے بات کرنی کہ مسائل کو حل کیا کرنا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. جس طرح بات کی گئی، نو ڈاؤٹ، جس طرح میجر صاحب نے بات کی، کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ موجود ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے یہاں پر. اگر دیکھیں پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. ہماری جو ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن دینے والے وہ لوگ ہیں. حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں 8000 بچوں سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ کے جو رول ماڈل کے حوالے سے، تو آپ کے سن کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ان میں سے جو ہے اکثر بچوں نے کہا کہ ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ میلسی ہے، کسی نے کہا جی شاہ رخ خان ہے، کسی نے کہا، صرف ایک بچی نے کہا کہ جو میرے رول ماڈل ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں. صرف گزارش کہنے سے مراد یہ کہ تعلیم، مقصد دیکھیں تعلیم، اسکول بنا دینے، کالج بنا دینے، ٹیچرز کے حوالے سے رسپیکٹڈ ٹیچر، استاذہ اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. باحیثیت طالب علم بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر جو ہے وہ معلم بنا کے بھیجا گیا. معلم گزارش آپ کرنے سے مراد یہ کہ یہاں پر اس پاکستان کے اندر ابھی انقلاب کی ضرورت ہے. بل شیٹ سے انقلاب نہیں کہتے، خونی انقلاب کی ضرورت ہے، جہاں پر اب آپ نے لوگوں کو جو ہے نا بتانا ہے کہ واقعی حقیقی معنوں کے اندر باتیں نہیں کرنی ہے. باتیں بہت ساری ہوگی نا، باتیں مرثے سے کرتے آ رہے ہیں. اب سیاسی ایک بات ہو جائے گی، جس طرح وہ بھی ذکر کیا گیا جی کہ 21 اکتوبر کو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، مرد حر آ رہے ہیں، جو ہے وہ مسائل سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. اور بعد میں پتہ لگا وہ جو ان کی رپورٹس آئی تو پتہ لگا کہ وہ تو مرد بیمار آ رہے ہیں. گزارش آپ کہنے سے مراد یہ، آج بھی آپ دیکھیں کل 2-3 دن سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں. عوام جو ہے، عوام بیسیکلی عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم میں شعور نہیں آئے گا ہمارے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے. جیسی قوم ویسے حکمران. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. ہم اپنی قرآن سے دور ہو گئے، اپنی کتاب سے دور ہو گئے. رشوت آپ دیکھ لیں، آپ یہاں پر دیکھ لیں حرام خوری کے بارے، جس کو جہاں موقع ملا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنا انڈیویجلی اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے. اب ہمیں قوم بننا ہے، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک بھیڑ ہیں. بھیڑ میں مختلف لوگ ہیں. ہمیں دوبارہ سے اس ٹریک کے اندر آنا ہے. اس ٹریک پر آ کے ہم حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر جو ہے نا باحثیت قوم بھی اس ملک پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. صحیح، فینٹاسٹک. ایک اور چیز میں جو کافی دنوں سے فیل بھی کر رہا تھا کہ کیونکہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کے پاس شعور بھی ہوگا. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی آپ گڈ ڈیسیژن میکر بھی ہوگے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی پھر آپ اچھے لیڈرز بھی کہلاؤ گے. لیکن جو بھی ہمارے رہنما جو اسمبلیز میں جاتے ہیں تو میکسیمملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور جب ان کے پاس سے کسی نے جو ڈگری چکی، ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ماشاء اللہ کس سن میں بی ایس سی کی تھی؟ اس نے آگے سے کہا نہیں میں نے بی ایس سی نہیں کی بھائی، میں نے بی اے کیا ہوا ہے. وہ کہ جناب آپ نے بی ایس سی کیا؟ نہیں. تم آگے سے آرگو کرنے لگا نہیں میں نے تو بی اے کیا ہوا ہے. اس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اس نے ڈگری کہیں سے ارن کی ہے تو وہ کیا بی ایس سی کی ڈگری ہے یا بی اے کی ڈگری ہے. جب ایسے حکمران اگر آپ کو لیڈ کریں گے تو پھر کیا خاک ترقی کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے ذیشان صاحب؟ جی جیسے میجر صاحب کہہ رہے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں کہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں نا کہ علم کے اس کے ذریعے پیسہ کمائیں گے تو آپ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنا مقصد زندگی پہچان سکیں. اگر یہ جو لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے یہ حالات ہے، تبھی تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی ترقی کریں، انڈیویجول معاشرے کریں. مسائل تب حل ہوتے ہیں جب مسائل زدہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے حضرت نے کہا کہ ہم اب یہ بحث ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہم ایک قوم ہیں بھی کہ نہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ہم مہذب قوم ہیں یا نہیں، لیکن اب قوم کی بات ہو رہی ہے. اب صرف یہ بات، مہذب تو دور کی بات، مہذب رہ گیا سائیڈ پہ. اب قوم کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم ہجوم تو نہیں ہیں، ہم کٹھے بھیڑ تو نہیں کٹھی ہوئی ہوئی.
مفاد پرست تو لوگ نہیں ہیں، کیونکہ قوموں کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، انڈیویجول ذمہ داریاں نہیں ہوتی، وہ انڈیویجول پریفرنس نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں کلیکٹیو مفادات کو دیکھتے ہیں. جس بھی قوم کا آپ مثال دے رہے ہیں، چاہے ساتھ والوں کے، جب قومیت پہ بات آتی ہے نا وہ ایک دفعہ رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں آج بجلی کا بل جمع کرانا اتنی بڑی مصیبت ہو گئی ہے جیسے انڈیا سے میچ جیتنا ہو گیا. آج جو کہتے ہیں جی تعلیم کیسے حاصل کرے غریب آدمی، بچوں کو کیسے اسکول بھیجیں. آپ کو پتا جتنے بڑے بڑے نوٹس لکھ کے بھیج دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، آج یہ چیز پرووائڈ کرائیں، آج وہ چیز پرووائڈ کرائیں، تو بیچارہ والد جو ہے غریب آدمی وہ سوچتا ہے کہ یار ان کی چیزیں پوری کروں یا گھر کا کھانا پورا کریں یا بل دلوائیں. تو میرے خیال میں سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو شعور نہ آئے اور وہ اس قابل بنے نہ وہ آگے سے کوشچن کر سکیں، تاکہ وہ اسی دال روٹی کے چکروں میں پڑے رہیں اور ہم یہاں پہ حکمرانی کرتے رہیں. تو جناب پروگرام وائس آف پاکستان میں یہاں پہ زبردست قسم کی بات ہو رہی تھی. اب جب ہم یہاں پہ وقفہ کا مجھے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے، لیکن جب میں ایک چیز آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں تو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات چیت کریں گے کہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، اگر ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی تربیت نہیں ہے. ہم مہذب نہیں بن سکے. سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہم مہذب جب تک نہیں بنیں گے تو میرے خیال میں جب ہم جتنی چاہے ڈگریاں ہم لے لیں تو پھر ہم ایسے کی ایسے ہی رہیں گے. باقی لوگ آپ کے جو ساتھی دیش والے جو لوگ وہ ترقی کے منازل طے کرتے رہیں گے، آپ کے اوپر ہنستے رہیں گے اور آپ پاگلوں کی طرح ان کے لیے کلیپنگ کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک وقفہ اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو باقی باتیں کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد جیاز بشیر، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. زبردست قسم کی پینلسٹ کی گفتگو جاری تھی اور جب ہم بریک میں گئے تھے، بریک میں جانے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا نظام تعلیم شاید یہ ہڈل ہے ہماری اس سے بہترین پروگریس میں. لیکن جب ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے پروگریس سے، اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے اس پروگریس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جس طرح جو ہمارے ملک کی پولیٹیکل جو کنڈیشنز ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا عدلیہ کا نظام آپ کے سامنے، الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ہماری عوام ہے یہ دن بدن بے وقوف بنی جا رہی ہے. خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جب گورنمنٹ میں آئے انہوں نے کہا میں تبدیلی لوں گا، تو لوگ آج پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی تبدیلی تھی. ہمیں تو کوئی تبدیلی نہیں دکھ رہی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی شروع کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ابھی تبدیلی لانی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے عوام کو شعور دے دیا. انہوں نے ایک جو ینگ جو ہمارا بلڈ ہے، جو ہماری جنریشن ہے، ان کو یہ شعور دے دیا. کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جب الیکشنز آتے تھے تو گھر کا جو بڑا سربراہ ہوتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو ہم نے ون وے کر کے اس کو جیتانا ہے. لیکن آج ایسا کلچر نہیں ہے. خان صاحب نے یہ تبدیلی ضرور لائی ہے کہ باپ ایک سائڈ پہ ہوگا تو سارے بیٹے ایک سائڈ پہ ہوں گے، بیٹی ایک سائڈ پہ ہوگی تو ماں ایک سائڈ پہ ہوگی. یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ شعور. نواز شریف صاحب کمنگ بیک، وہ کیا الزام لے کے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں وہ اگین کوئی 5 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کی تقدیر بدلیں گے یا ویسے رہے گا؟ میں اب اس کے بعد کیا کمنٹ کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں چاہے نواز شریف آئے یا چاہے عمران خان آئے، جو بھی ہے، میں پہلی بات ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. جو چیز بات ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کو جب تک آپ خود اچھے نہیں ہیں نا، آپ کو جو مرضی لیڈر آ جائے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ سب سے بات وہی میں نے جیسے سب سے پہلے بات کی تھی کہ آپ اگر خود بہتر نہیں ہیں، آپ پہ جو مرضی لیڈر آ جائے گا نا، آپ نے وہی کرنا ہے جو اس نے کہنا ہے آپ کو. جب آپ کے اندر اپنی عقل نہیں ہے، اپنا شعور نہیں ہے، تو وہ بکریوں کو ہانکنے والی بات نہیں ہو جاتی، آپ اسی طرح چل پڑتے ہیں. میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ ٹل دا ٹائم آپ بریانی کے اوپر ووٹ دیں گے نا تو آپ زندگی میں ذلیل ہوتے رہیں گے. جب تک آپ وہ قیمے کے نام پہ ووٹ دیں گے تو آپ ذلیل ہوتے رہیں گے. جو آپ نے بات کی نا عمران خان نے شعور لایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان نے ایٹ لیسٹ اتنا اویئر کر دیا یوتھ کو کہ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یار یہ لوگ جو اتنے عرصے سے یہ باتیں کرتے آ رہے تھے یہ سب دکھاوا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کیا نہیں. چاہے نواز شریف آ جائے، شہباز شریف نے آ کے کیا کر دیا مجھے بتائیں. یہ اتنا عرصہ جو ابھی وہ 1 سال کی حکومت کر کے گئے اس پہ انہوں نے کیا کر دیا، جتنی مہنگائی انہوں نے کی ہے، سب کچھ کیا، آپ کو نہیں دکھ رہا. تو بس جو انہوں نے کرنا تھا وہی نواز شریف نے بھی آ کے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جاؤ لیکن عوام کی دیکھیں سوچ دیکھیں پھر بھی انہیں کو الیکٹ کرے گی. تو عوام، میں اب اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بولنا نہیں چاہتا، لیکن عوام ڈیزرو کرتی ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ یقین، میں کل کی بات ہے، میں کل ایک بندے کے پاس کھڑا ہوا تھا تو وہ اتنا خوش تھا، کہتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے. میں نے کہا ابھی بھی آپ سپورٹ کرتے ہو؟ کہتا سر اور اس ملک کو کون نکالے گا اس سے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کون نکالے گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے یار کہ آپ کو سوچنا ضرور چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آپ کیا ڈیزرو کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، جو لوگوں کو اپنا کام کرنا نہیں آتا نا، وہ لوگ انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کو اپنا کام کرنا آتا ہے وہ ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں جو ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں یا آپ اچھے ہیں. جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر گورنمنٹ کرپٹ کی آتی ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر اچھی ہمارے آتی ہے.
کیسے لوگ ہیں, کون آ رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں بھی فرق اس سے یہ پڑتا ہے کہ آپ کب اپنے آپ کو چینج کریں گے. آپ جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, آپ کے اوپر عمران خان بھی آ کے چیخ چیخ کے بول کے چلا گیا, کیا فرق پڑ گیا ہے, نواز شریف آیا چیخ چیخ کے چلا گیا, کیا فرق پڑ گیا, شہباز شریف آیا چیخ چیخ کے چلا گیا, کیا فرق پڑ گیا. فرق کس کو پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے عوام کو. میں نے جس دن, آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں عمران خان کے, وہ فیصل آباد کا جب دھرنا تھا, تو اس میں ایک بندہ جس کی بالکل شادی کو 4 دن تھے, وہ بیچارہ مر گیا, کسی نے پوچھا نہیں. اس دن مجھے یہ پتہ لگ گیا اس ملک میں چاہے عمران کی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو, شہباز شریف کی ہو, جس مرضی کی ہو, مرے گا صرف غریب, تکلیف میں رہے گا صرف غریب, کیونکہ کسی بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نواز شریف صاحب یہ بھی آ جائیں گے, آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا بہتری لے کر آئے ہیں. جو شہباز شریف کر کے گئے ہیں, شاید ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی آ کے وہ کام کر لیں گے. اور جب تک آپ کسی ادارے میں رہ کے اس کو کام نہیں کرنے دیں گے نا, آپ جو مرضی لے ہیں بندہ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ کو میں یہاں پر بٹھاؤں, میں آپ کو کام نہ کرنے دوں نا اگر, تو آپ کے ادھر بیٹھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. شاندار بات آپ نے کی کہ جب انسان کی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو انسان خود کیا یہاں پہ پرفارم کرے گا. طارق جرائل صاحب, الیکشن کا دور رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے بھی ایک بڑی دوڑ چوڑ شروع ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی نئی پارٹی جوائن کر رہا ہے, کوئی پہلی پارٹی سے نکل رہا ہے. اب ایسی سینیریو میں ہمارا الیکشن کمیشن انہوں نے بھی ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بھی 21 تاریخ کو ان کا بھی یہاں پہ آمد ہے. تو کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس بار پاکستان ایک اچھی راہ میں چلے گا, پاکستان میں پروگریس ہوگی؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ جی, الیکشن کے حوالے سے مجھے تو امید نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں وہ جب کہیں گے تو الیکشن یہاں پر ہوں گے. IMF چاہے گی الیکشن ہوں گے. آپ دیکھیں نا, جو امریکہ کے حوالے سے دیکھ لیں, اس کی جو ایمبیسڈر ہے وہ گوادر سے لے کر اور کہاں کہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ کی گاڑی میں جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے نا, تو آپ نے اس کی مرضی سے گاڑی لے کے جانی ہے. ہمیں یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا. جہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے, نواز شریف کے حوالے سے بات کی, میاں صاحب اگر تشریف لائیں گے, وہ الیکشن کے حوالے سے تشریف نہیں لا رہے. پیر نواز شریف صاحب جب تشریف پاکستان میں لائیں گے, ان کی جو سیاسی جانشین ہے, انہوں نے پگ جو ہے وہ صرف اس کے سر کے اوپر ٹرانسفر کرنی ہے. باتوں کو سمجھے. جہاں تک عوام کی بات کی نا, بڑا خوبصورت کوئی شعر ہے کہ پوچھا کسی نے حال شہر کا, تو جواب آیا لوگ تو زندہ ہیں, ضمیروں کا پتہ نہیں. گزارش کرنے سے مراد یہ ہے کہ باحیثیت عوام, یہ بہت ہو گیا, 75 سال ہو گئے, 3 4 باریاں لے لی, سب کو پتہ لگ گیا. جناب بات کی 16 ماہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے نا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بریانیوں کے اوپر وہ 1 to 5 موٹر سائیکل کے حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے, آج بھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا, پنڈی میں آئے, آپ اسلام آباد کے اندر آئے, نواز شریف کے حوالے سے جب آئے گا میاں تو سمرے گا پاکستان, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اپنے گھر میں بھوک دیکھیں, اپنے گھر میں بدحالی دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں. آج جس طرح بات کی, بھائی نے بات کی, گزارش کی, بلوں کے حوالے سے بات کی گئی, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہونا ہے. جب 16 روپے یونٹ بجلی مل رہی تھی, جب 150 روپے پیٹرول مل رہا تھا, اس ٹائم بھی آپ کہہ رہے تھے, یہی لوگ کہہ رہے تھے نا, یہ لوگ دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, وہ کہتے ہیں میں لاہور میں گھسیٹوں گا. تو یہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, یہ تو عوام کو اب خود سیکھنا چاہیے. اگر پھر بھی آج عوام یہ کہے کہ وہی آئے, تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں جی مرد مجاہد آ رہا ہے, میں نے اس سے پہلے بات کی, ابھی پتہ لگا رپورٹ جمع کروا دی, وہ تو مرد بیمار آ رہا ہے. آج یہاں پر اگر آپ دیکھیں نوکری کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں, چیزوں کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں, تو آپ فٹنس دیکھتے ہیں نا. میجر صاحب نے بات کی فٹنس کے حوالے سے, اب اسی بندے کو آپ نے اگر دوبارہ اپنے اوپر لے کے آنا ہے, تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ عوام کا قصور ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنا ہے, سمجھ کے اس کا حل نکالنا ہے. اور حل کس نے نکالنا ہے؟ حل ہم نے اور آپ نے نکالنا ہے. اب وہ ٹائم گزر گیا, وہ وقت گزر گیا کہ جب ہم ان پہ چھوڑ دیتے تھے. کوئی سندھی کا نعرہ مار رہا ہے, سندھ زندہ باد, کوئی پنجاب کا نعرہ مار رہا ہے, پنجاب زندہ باد, کوئی KPK کا نعرہ مار رہا ہے, KPK زندہ باد. انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ انہوں نے ہمیں گامزن کیا. اور پھر آج عوام کی صورتحال یہ نہ دیکھیں, عوام میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈائریکشن کے حوالے سے خان صاحب کے نو ڈاؤٹ بڑے اچھے اقدامات بھی تھے, کچھ اقدامات ایسے بھی تھے جن پہ اختلافات بھی کیا جا سکتا ہے. وہ 22 سال نعرہ مارتے رہے, میرے پاس پوری ٹیم ہے. جب آئے تو انہوں نے کہا یہ بھی جو ہے وہ میں نے ٹیم پوری کرنی ہے, تجربہ کرنا ہے, ایکسپیرینس کرنا ہے. یہ پاکستان ہے, کوئی میچ تو نہیں تھا جس میں آپ نے تجربہ کرنا ہے. بہت سارے اچھے انیشیٹو بھی تھے ان کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب گزارش یہ کہ عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے. اجاز صاحب, عوام نے خود شعور اپنے اندر لے کر آنا ہے, اور صرف اپنے کول و فیل کے حوالے سے نہیں. جب تک عوام نے 75 ایئر بیک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر 5 سال کے بعد فیصلہ کرتی ہے, لیکن بار بار فیل ہو جاتی ہے, پھر فیصلہ کرتی ہے, پھر فیل ہو جاتی ہے. اچھا میں ایک بات, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بار عوام اچھا فیصلہ کرے گی تو کامیاب ہو جائے گی؟ فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں پورا ایک سروے ہوا ہے اس کے اوپر, پاکستان کے اندر 2 الیکشن صرف, ایک 1970 والا اور دوسرا 2001 والا. 70 کے بعد 71 والا وہ بنگلہ دیش والا ہمارا معاملہ ہو گیا, اور 2000 والا مشرف
والا. اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشن, چھوٹی موٹی آپ ریگنگ کو چھوڑ دیں, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر عوام نے خود ووٹ کاسٹ کیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے, عوام بہت بڑا ہتھیار ہے, عوام بہت بڑی طاقت ہے. عوام نے ووٹ کاسٹ کیے, آپ جیسے لوگ جو ہیں, میری بات سمجھیں, اب ہم نے عوام کو ڈائریکشن دینی ہے, عوام کو گائیڈ کرنا ہے. دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں اللہ نے ہم سے محنت مانگی ہے, سلا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے, اور بہت سارے لوگ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. شعور بھی آیا عوام کے اندر, ایسی بات نہیں ہے. اور مجھے بڑی کبھی امید ہے, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اگر وہ جنرل صاحب کے حوالے سے بات کی جائے, بہت سارے انیشیٹو آپ نے بات کی, آرمی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں آپ کو مسائل کے حوالے سے ہر جگہ آرمی پہنچتی ہے, سیلاب آ گیا آرمی نہیں آنا ہے, زلزلہ آنا ہے آرمی نہیں آنا ہے, ڈالر کو نیچے کرنا ہے نکالنا ہے آرمی نہیں آنا ہے. تو آرمی جو ہے, آرمی کیا کیا کرے. اب دیکھیں نا, آرمی کو جو داخلی مسائل ہیں, جو اندرونی مسائل ہیں, ابھی سب سے بڑا جو ہمارا جو المیہ ہے, سب سے بڑی جو ہماری تھریٹ ہے, وہ ہمیں اندر سے, ہمیں باہر سے نہیں ہے, ہمیں اندر سے ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے مل کے انشاءاللہ, مجھے بڑی کبھی امید ہے انشاءاللہ ہم ان تمام مسائل سے حل نکلیں گے, لیکن باحیثیت قوم بن کے, باحیثیت عوام بن کے, شعور لا کے نکلیں گے, تب بھی ہم ان مسائل سے. اچھا لگ رہا ہے کہ جب آرمی چیف صاحب مختلف قسم کے کنٹریز کا انہوں نے وزٹ کیا, اور وہاں کے جو کنسرن جو پیپلس ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈائلاگ ہوئے, اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمر یہ نکل رہا ہے کہ بھائی آج جو اخوانی جو ریفیوجیز سے, وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کا انخلا ہو گیا ہے, اور ابھی ہو بھی رہا ہے. اور پھر ساتھ وہ جو ترخم جو ہمارا بارڈر تھا, اس کے اوپر بھی اس لحاظ سے اسٹرکنس قسم کی وہاں پہ ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں, رول ریگولیشن وہاں پہ امپوز کیے گئے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو انلیگل جو وہاں پہ ٹرانزیکشن وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی, اس کا بھی وہاں پہ بین کر دیا گیا ہے, جس کا جو سمر یہ نکلتا ہے کہ بھئی جو ہمارے ڈالر کی جو ایک اڑان تھی وہ کافی حد تک نیچے آ گئی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کام جو ہماری فوج کے کرنے کا تھا, یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے کرنے کا تھا, جب پولیٹیشنز کیا وہ خود نہیں کر رہے, یا ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر یہاں پہ یہی جو کام جو پولیٹیشنز کے تھے, اگر یہاں پہ ہمارے فوج کرے گی, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر ہمارے پولیٹیشنز کے کیا فائدہ. نہیں دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کرتا ہوں, اور اکثر مجھے لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے رہے. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے, اگر انہوں نے کی آرمی کر رہی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں, کرنی بھی چاہیے. جو ہم ان کو ویسے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, ابھی بہت سارے لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے, یہ آرمی کے کرنے کا کام نہیں. بھائی ملک ہے تو آرمی ہے نا, ملک ہے تو, فار ایگزامپل ایک میں بات کرتا ہوں, آپ کچھ ٹائم کے لیے تمام سیاستدانوں کو ملک سے باہر بھیج دینا, انڈیا حملہ کر دے, تو فوج پاکستان کو بچا لے گی نا, اس کا کام یہی ہے نا. تو آپ فوج کو کچھ عرصے کے لیے نکال دیں. میرے خیال میں اگر فوج نے یہ کام کرنا ہے, پھر یہاں پہ اس ملک پاکستان میں جو پولیٹیکل جو پارٹیز ان کا رول ہونا بھی نہیں چاہیے. اجاز بھائی گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. ابھی ہمیں اس بحث سے نکلنا پڑے گا, اکراس دا بورڈ جو ہے ہمیں احتساب کرنا پڑے گا. چلے دیر آئے درست آئے, مطلب چلیں کسی کو عقل تو آ گئی نا. گزارش یہ ہے کہ اب ان معاملات کو ہم نے ملکی لیول پہ سوچنا ہے. آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, انڈیا کی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, سری لنکا کی بات کرتے ہیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. دیکھیں نا, اب معاملہ صرف یہ ہے کہ سمجھنا یہ ہے کہ اگر فوج اچھا کام کر رہی ہے اس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, اور جو سیاستدان اچھا کام کرے اسے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اچھا کام کرتا ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر اپنے ڈومین سے باہر جا کے انفلوئنس کرتا ہے کسی کے ڈومین میں جا کے, ہم اس کو تمام لوگوں کو اپنا جو ہے وہ جورسڈکشن بتا دی گئی ہے نا. آپ اس کے اندر رہ کے اچھا کام کریں, ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, اچھے کو اچھا کہنا چاہیے, برے کو برا کہنا چاہیے. اور اچھے سے اچھا اور برے سے برا جب ہم اپنے ڈومین میں رکھے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں گے تو سارے لوگ ہم اچھا کہیں گے. لیکن برا ہم تب ہوتے ہیں, برے ہم تب لگتے ہیں جب ہم دوسرے کے ڈومین میں جا کے پھر وہاں پہ اپنے چیزیں امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہاں جا کے ہم لوگ گندے ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اپنے ڈومین میں رہ کے جب ہم لوگ ملک پاکستان کے لیے کام کریں گے تو پاکستان آف کورس یہاں پہ پروگریس کرے گا. ذیشان صاحب بتائیے نا ذرا کہ الیکشنز جو ہمارے سر پہ ہیں, اور جو ہمارے ابھی جو ملک کی جو کنڈیشنز ہیں, آج کل تو میرے خیال میں کوئی جلسہ جلوس یا نہیں ہو رہا, لیکن جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے یہ کم نہیں ہو رہا. انٹرنیشنل لیول کے بھی آپ یہ دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, باقی جو اکراس ورلڈ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جو آئل ہے, جو پیٹرول, اس کی قیمتیں کافی حد تک کم آ گئی ہیں, لیکن پاکستان میں وہ سسٹینڈ ہی ہیں. کہ اس کی کیا وجہ کیا ہے, یہاں پاکستان میں بھی یہ قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جی دیکھیں, جب آپ کی خود مختاری نہیں ہوگی, آپ لوگوں کے فیصلوں کے محتاج رہیں گے, اب IMF چاہے گا تو پھر ہی کمی ہوگی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے پینلسٹ کے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, ضرور آئیں بسم اللہ, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ کے آئیں. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پتہ کون سی ہے؟ نہ نواز شریف کی پارٹی ہے, نہ تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے, سفید پوشی بچاؤ سب سے بڑی پارٹی. اب لوگ بریانی پہ ووٹ نہیں دینے والے, ان کی تعداد سے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اب حقیقت مسئلہ ہے. دوسری مسئلہ آپ نے کہا کہ فوج سارے کام کرتی ہے, مجبوری سے کرتی. سیاستدانوں میں اپنی اہلیت نہیں ہے نا. نے کہا جی ملک نازک صورتحال سے 75 سال سے نازک صورتحال, عوام میں اہلیت نہیں ہے جو یہاں پہ الیکٹ کر کے آگے بیچتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں, اس کو پھر سسٹم کو سسٹین نہیں کرنے دیتے. جب سیاستدان کی سوچ کمی ہوگی اس کے اندر, وہ اپنا فائدہ سوچے گا,
جیسے ہم نے شروع میں بات کی، تعلیم کیا دیتی ہے؟ شعور دیتی ہے نا. تو سیاستدان پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، وہ ڈگریاں ان کے پاس ہیں جس قسم کی ہیں، تو وہ اپنا فائدہ سوچے گا، اپنی پارٹی کا فائدہ سوچے گا، ملک کے بارے میں نہیں سوچے گا. اس وجہ سے بار بار انٹرپشن ہوتی ہے. اگر جمہوریت سسٹین کرتی رہے، چلتی رہے، اور اس سے بعد اگر آپ ایک بات نوٹ کریں، ہمارے سیاستدانوں کی عمریں کتنی؟ کوئی بھی 70 سال سے نیچے کا ہے ہی نہیں. وہ سر ریٹائر کیسے ہوں گے؟ پیچھے کوئی جوان بندہ تیار ہی نہیں کیا. اچھا کوئی جوان بچہ لڑکا ہے، کوئی ینگ نوجوان، اور وہ بھی سیاستدانوں کے گھروں سے ہی آ رہے ہیں، اور ان کی بھی ایجوکیشن اتنی ہے، ان کی بھی ترجیحات کتنی ہیں. میاں صاحب کی بیٹی کی ترجیحات کیا ہیں کہ میاں صاحب کیسے واپس آ جائیں. ملک کے اوپر اس کو کوئی فکر نہیں. جب اس وقت پیٹرول کی قیمت سے آدھی قیمت تھی تو وہ مہنگائی بچاؤ مار لے کے نکلی ہوئی تھی، اور آج ڈبل سے زیادہ. انہوں نے خود طوفان ہے اس وقت، اتنا طوفان ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر بندہ سفید پوشی بچانے کے چکر میں، ہم شروع میں کہتے جی ایجوکیشن، یہ ملک میں ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے آپ، حقیقی ایجوکیشن. سب سے بڑی فکر آپ کی غربت، حدیث ہے نا، سب سے بڑی فکر ہمارے یہاں پہ غربت کی ہے. کیونکہ جب ہم لوگ اب اس ملک کے وفادار بن کے نہیں رہیں گے تو رب کریم پھر ہمارے لیے اپنے ملک میں وہ زمین ہمارے لیے تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. جب ہم اس کی مان کے نہیں چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں ہمارا جینا محال ہو جاتا ہے. یہ تمام کنڈیشن تب آتی ہیں کہ جب ہم رب کریم کی جو فیصلے ہوتے ہیں، جو رب کریم کے جو فطرتی جو تقاضے ہوتے ہیں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، تو تب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ بات کر رہے تھے ہم، اس سے پہلے ایجوکیشن کی بات ہم نے کی، اس کے بعد ہم نے سیاست کے اعتبار سے ہم لوگوں نے یہاں پہ بات کی. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے جس کو نہ گاڑیوں سے لگاؤ ہے، نہ اس کو پیٹرول کا اتنا ایشو ہے، نہ اس کو یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے 2 وقت کا کھانا ہے یار. اگر وہ 2 وقت کا کھانا صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے دا بیسٹ آف دا بیسٹ دے رہا ہے، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے جو بہترین محنت کرنے کے باوجود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے جس کی آمدنی مہینے کی 50,000 سے کم ہے، چاہے 30,000 بھی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو مہینے کے جو ایکسپینسز ہیں ہم اس کے یہاں پہ ٹیکس لگائیں گے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، اتنے نااہل ہیں ہم لوگ. اچھا دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ڈیموکریٹک اور ایک ہوتی ہے یونائٹڈ کنگڈم. دیکھیں جو ڈیموکریٹک ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا ملک جو کہ کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے اوپر چل رہے ہیں، ہماری جمہوریت چل رہی ہے یہ. اور ایک ہوتا ہے کہ جب آپ نے بادشاہی سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ذیشان صاحب نے بات کی کہ جانشین جو تیار کر رہے ہیں وہ بھی وہی جانشین ہیں جو کہ اسی خاندان سے ہیں. میاں صاحب کے بھی جانشین اسی خاندان سے ہیں، زرداری کے بھی جانشین اسی کے خاندان سے آ رہے ہیں. تو وہ پھر آپ کا بیسیکلی یونائٹڈ کنگڈم والے صاحب ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا بادشاہ ہیں، بادشاہت آپ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ اس طرح کے لوگ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے بات کی تھی نا تھوڑی پہلے آرمی کا نا، ایک سیکنڈ آف 10 سے لے کے آرمی چیف بننے تک نا اس نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں. اور میں آپ کو تو ایک رینک فوج آپ کو اوپر نہیں دیتی اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے. تو ایک رینک اوپر نہیں دیتی، وہ آپ کو لیفٹیننٹ سے کیپٹن پروموٹ نہیں کرتی اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے. تو وہ کیپٹن سے میجر پروموٹ نہیں کرتی آپ کو ڈیزرو. آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس نے نیچے سے لے کے اوپر تک ساری ہارڈ شپس دیکھی ہوتی ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک غربت دیکھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک وزیر اعظم ہے یا ایک اس کا بیٹا ہے جس نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ بارش میں چھت ٹپکتی ہے، یا اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جب بھوک چاہیے اور کھانا اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ غریب کیا تعلق ہے بھائی غربت کے ساتھ. ایک بندے نے جب کبھی اے سی سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ جب دھوپ پڑتی ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. جس بندے نے یہ چیزیں فیل ہی نہیں، جو اس بندے نے یہ چیزیں فیل کی ہیں نا جاز بھائی، وہ بندہ احساس کرتا ہے. تو جس بندے نے یہ چیزیں نہیں کی تو اس کو نہیں پتا. آپ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ذرا سا سیلاب میں جا کے 2 منٹ راشن پھینک کے آ گئے اور آپ نے کہا میڈیا ساتھ لے کے چلے گئے، 10 تصویریں کھینچ دی. مجھے غریبوں کا بہت احساس ہے. آپ کو غریبوں کا احساس ہے تو آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں. جنرل ہارون اسلم جو تھے وہ SSG کمانڈو تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے. بینگ اے لیفٹیننٹ جنرل ہو کے آپریشن کرتے تھے، جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے دال کھاتے تھے، جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپریشنز کیے. انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ہو کے انہیں پتا تھا کہ یار میرا جوان جس طرح چلے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسے چلوں گا. جب آپ نے تکلیفیں اٹھانی ہے نا اپنے بندوں کی، آپ کو اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. جب آپ کو احساس نہیں ہے نا تو انہیں نہیں فرق پڑتا کہ ٹیکس لگتا ہے کہ نہیں لگتا. آپ کے خیال سے کہ یہ جو ایوان صدر کا اور یہ آپ کو وزیر اعظم ہاؤس کا ان کا بل کتنا آتا ہوگا؟ ان کا بل شاید میرے خیال سے 50,000 آتا ہوگا، جہاں پہ باہر صرف 250 لائٹیں لگی ہیں اور میرے اور آپ جیسے بندے کا جو 40,000 بل آتا ہے. تو جب آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، اور وہ بھی پیسہ انہوں نے جیب سے نہیں دینا، انہیں نہیں پتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ دبئی سے میں ابھی آیا ہوں 3 دن پہلے، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ شیخ زید روڈ کے اوپر جب نکلتا ہے بادشاہ 1 یا 2 گاڑیاں لے کے نکلتا ہے. اتنا بڑا مالک ہے دبئی کا، کوئی اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے.
اس کو نہیں کوئی مار دے گا. آپ نکلتے ہیں, آپ 2500 گاڑیوں کا قافلہ نکلتے ہیں. اب کرتوت ایسے ہیں نا, اس لیے کرتوت ایسے ہیں نا. وہاں پر کیوں نہیں مارتا کسی کو کوئی؟ وہاں پر اس کا مین, آپ یقین کر رہے ہیں, مین اس کا گھر ہے اتنی بڑی روڈ پہ, ایک بندہ پروٹیکشن پہ نہیں کھڑا ہوا, صرف ایک باہر گاڑی پیٹرولنگ کی کھڑی ہے, دیٹس آل. آپ یہاں پر جائیں تو آپ کو 200 کلومیٹر پیچھے بیریئر لگانے شروع کرتے ہیں. ہوٹلز وہاں پر, چاہے آپ ٹیکسی میں جائیں چاہے رکشے میں جائیں, ہوٹل کے آگے آپ کو اتارتے ہیں. یہاں پر 200 کلومیٹر پیچھے آپ نے یہ بند کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہیں. آپ ٹیکس تو آپ لگیں گے نا آپ کے اوپر, جب آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, جب آپ نے خود غربت نہیں دیکھی, جب آپ نے خود یہ افلاس نہیں دیکھا, جب آپ نے خود نہیں دیکھا کہ بھوک نہیں ہے, انسان کے پاس روٹی نہیں ہے, تو کس طرح وہ کام کرے گا؟ شاندار بات آپ کی. اور مجھے یہ اچھا لگا کہ جس طرح کی, چونکہ ہم عوام سے تبھی ڈرتے ہیں جب ہم نے عوام سے کیے ہوئے وعدے وفا نہیں کیے ہوتے, تبھی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں گاڑیاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. آخری میسج جو آپ جو دینا چاہتے ہیں طارق راجپوت صاحب, ایسے گمبھیر صورتحال میں عوام کیا کرے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شارٹ میسج, ارشاد میسیج ہے کہ جب قوم کے اندر جو ہے نا رشوت ستانی اور جھوٹ کی بہتان ہو جائے گی تو پھر ان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. ایک خوف پیدا ہو جائے گا اور دوسرا ان کے اندر نا بڑا نیچے جا کے ڈر پیدا ہو جائے گا. آج دیکھیں بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, دونوں چیزیں پیدا ہوگی. میسیج میرا یہی ہے کہ ہم جو ہے حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو اللہ کی جو کتاب ہے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد پر کریں. اب دیکھیں نا وہ بات کی گئی اس کے حوالے سود کے حوالے سے, آج دیکھیں اس کی پرسنٹیج کتنی ہے ہمارے ملک کے اندر, اور سود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور آپ وسلم کا کیا فرمان نشان ہے. کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا ہے بحیثیت قوم بن کے سوچنا ہے, اور انشاءاللہ ہم تمام معاملات. یہ دشان میں ایک چھوٹا سا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا اپنی ذات کے اوپر, بھائی جان کے اسلام ہمیں 5-6 فٹ کی باڈی کے اوپر امپلیمنٹ کر دینا. میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تبدیل ہو جاؤں, انشاءاللہ میرے ساتھ کے سارا معاشرہ میں تبدیل ہو جاؤں تو انقلاب آ سکتا ہے. زبردست بات ذیشان صاحب کی. تمام پینلسٹ سے اپنے میسیجز دیے. ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم ملک پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں, ملک پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم نے تعلیم کے اوپر بھی بات کی, سیاست کے اوپر بھی بات کی, الیکشنز کے اوپر بات کی, ہمارے جو پولیٹیشین ان کے اوپر بھی بات کی, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خود چینج نہیں ہونا چاہ رہے. جب ہم چینج ہونا ہی نہیں چاہ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چینج نہیں کر سکتی. تو لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں, ہمارے کنٹری میں خوشحالی آئے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, اپنی سوچوں کو چینج کرنا چاہیے. تو جناب تبھی خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی, نہیں تو پھر ہم اسی طرح اگلے 100 سال بھی روتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کے استاد صبح قیامت تک میں دائم رکھے اور خوشحال رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.